अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं मेहर बुखारी। अंग्रेजी में कहते हैं नेवर अ डल डे इन पाकिस्तान एंड सो इट बी ट्रू। अब आज की सबसे बड़ी खबर कि यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक वॉलंटरी रिटर्न के तहत सिविल एग्रीमेंट के तहत 190 मिलियन पाउंड यानी कि लगभग 300 अरब रुपए की एक अग्रीमेंट की है, सेटलमेंट की है मलिक रियाज साहब के बेटे अली रियाज मलिक के साथ, जिसके अंदर वन हाइड पार्क की प्रॉपर्टी भी मौजूद है विच इज वैल्यूड एट अराउंड 50 मिलियन पाउंड्स, तकरीबन 6 अरब 72 करोड़ रुपए, और तमाम तर फंड्स जो अकाउंट्स जो फ्रोजन हो गए थे उनमें मौजूद थे वो भी जब्त कर लिए गए हैं। अब ये इंटरेस्टिंग और दिलचस्प इसलिए है क्योंकि मार्च 2016 में हसन नवाज शरीफ ने ये प्रॉपर्टी अली रियाज मलिक को बेची लगभग 50 मिलियन पाउंड्स के लिए, और अप्रैल के अंदर पैनामा पेपर्स जो हैं वो एक्सपोज हो गए। उससे चंद हफ्ते महीने कबल शरीफ खानदान से राब्ता भी किया गया था कि अपना मौक़िफ़ दिया जाए। अब ये उसकी पहल में किया गया या उसको एंटिसिपेट करते हुए कर लिया गया, ये ट्रांसफर कर दी गई, और क्या अग्रीमेंट हुई हसन नवाज शरीफ और अली रियाज मलिक के दरमियान, ये अभी तय होना बाकी है, ये भी मंजर आम पर आना बाकी है। लेकिन ये तकरीबन 300 अरब रुपए अब स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को मिलेंगे। कितनी देर में पैसे हमारे पास आएंगे, इससे क्या एक्सपोज होता है, क्या ये शख्सियत जो है हसन नवाज शरीफ के फ्रंटमैन के तौर पे काम कर रहे थे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और आप आज की बड़ी खबर ये भी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने तिब्बी बुनियादों पे जमानत की दरख्वास्त भी दे दी है। बात करेंगे हम वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद साहब से। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब फरमाइएगा कि ये नेशनल क्राइम एजेंसी एनसीए, यूके की एनसीए ने जो ये सेटलमेंट की है, ये पैसे हमारे पास आएंगे कब और इसका मतलब क्या है? देखें, आज कैबिनेट में ये कहा गया है और साथ ये कहा गया कि हमने इस पर कोई बात नहीं करनी। इस बात का डिसीजन है क्योंकि अभी ये मामला जो है ये इसमें तय है कि कोई इसकी बात नहीं करनी। लेकिन और जो आपने कहा है कि आसिफ जरदारी ने बेल की दरख्वास्त दी है, तो आसिफ जरदारी अभी मुल्ज़म है, मुजरम नहीं है। नवाज़ शरीफ तो मुजरम है और शहबाज शरीफ के इससे भी बड़े खाते आने लगे हैं 10-15 दिन में। मैंने कौम को बहुत पहले कहा था कि जनवरी के 15 दिनों बाद इमरान खान की हुकूमत एक बेहतर सहूलत में और बेहतर डिलीवरी पोजीशन में होगी, और इस साल के एंड तक ये सारे काफ़ी सारे केसेस जो हैं, और ख़ास तौर पर आसिफ जरदारी साहब के जो 5 केसेस हैं, बल्कि मैं तो एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ कि सरजील मेमन हो या मुराद अली शाह साहब, ख़ास तौर पर मैं उनका जिक्र करता हूँ, आगा सराज दुरानी हो, फरियाल तालपुर हो, एजाज़ खतरानी हो, ख़ुद आसिफ साहब हों, इनका मुमकिन है एक प्री बारगेन की पैकेज डील भी हो जाए। सो मैं अरबहार रुपया जो है सिवाय खुर्शीद शाह के 126 अकाउंट्स निकले, और 126 अकाउंट्स में उनके अप्रूवर भी 100 पता नहीं कितने होंगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मैंने उड़ते उड़ते सुनी है। और ये 6 आदमी का अलहदा मसला है, खुर्शीद शाह साहब का अलहदा मसला है, और हमज़ा शहबाज साहब का अलहदा मसला है। सुलेमान और हमज़ा का केस बड़ा सीरियस है, और शहबाज साहब का भी केस जो है 10-15 दिन में सीरियस टर्न लेने जा रहे हैं, क्योंकि उसके 5 ऐसे अप्रूवर आ गए हैं जो सैकड़ों अरब रुपए की बात जाने लगी है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई, और एक अप्रूवर ने 40-40 अरब रुपए का एतराफ़ किया कि हमने 40 अरब रुपया बाहर लेकर गए। सो एक बड़ा हैजान बर्पा होने जा रहा है, और इस हैजान में अगर आसिफ जरदारी साहब की ज़मानत हो जाती है तो मेरा ख़्याल है जहाँ जिधर गई बेड़ियाँ उधर गए मला। अगर नवाज़ शरीफ साहब जा सकते हैं तो आसिफ जरदारी की तो अभी केस का फ़ैसला होना है, और वो प्री बारगेन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। जब मैं ये बात कह रहा था तो सारी कौम मेरे ख़िलाफ़ बातें कर रही थी, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान की सियासत में एक धरना हुआ, धरना नाकाम हुआ। उस धरने की बड़ी प्रिपरेशन थी, उस पर अरबों रुपया खर्च हुआ है। दुनिया की सियासत में सबसे मुश्किल काम धरना देना होता है। मैंने 7 साल कैद काटी है, आप यकीन करें 126 दिन मेरे लिए मुश्किल थे 7 साल कैद काटने के, और मुझे पता है कि उस धरने में कितने अखराजात हुए। इमरान खान को तो लोग, बहुत सारे लोग उस कंटेनर में आके फंड्स देते थे रसीद समेत, लेकिन उस धरने में जो अखराजात हुए वो मेरे सामने थे, और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के अखराजात हैं अरबों रुपए में, वो भी मेरे सामने हैं।
لیکن ٹھیک ہے سر، میں شیخ صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گی تھوڑا سا سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. اور آپ نے کہا آج کابینہ میں یہ نیشنل کرائم ایجنسی کا ایشو ڈسکس بھی ہوا اور وزیر اعظم صاحب نے کہا اس پہ بات نہ کی جائے، مگر ویری بنیادی ایک دو سوال. یہ 300 ارب روپے آتے 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 بہت دیر لگے گی یا یہ جلدی آ جائیں گے؟ پہلے دیکھیں بات تو وہی ہو گئی نا. اب آپ میرے لیے بڑی قابل احترام ہے، میرا ایکسپیرینس آپ سے زیادہ ہے سوال و جواب کا. ایک کیبنٹ نے یہ کیبنٹ میں آج بات آئی ہے اور کیبنٹ میں پرائم منسٹر کا اور کیبنٹ کا ڈیسیژن ہے کہ یہ بات کوئی منسٹر باہر نہیں کرے گا. سو آپ مجھے کیوں چلیں ایک جنرل نالج کا سوال پھر کرتی ہوں. ٹھیک ہے، نو پرابلم، ایک جنرل نالج کا سوال کرتی ہوں. سر اس اگریمنٹ کے اوپر جب حسن نواز شریف نے یہ انہیں بیچی مارچ 2016 میں، تو اس اگریمنٹ پہ لکھا تھا کہ حسن نواز شریف سے پوچھے بغیر اس پراپرٹی کو الٹیمیٹ ہولڈنگز جو جن کو بیچی تھی ان کی یہ کمپنی تھی اس کو ڈسپوز آف نہیں کرے گی. تو یعنی کہ یہ پھر بے نامی نہ ہوئی یا ان کے فرنٹ مین کی طور پہ وہ کام نہیں کر رہے تھے؟ اور آج اگر یہ ضبط ہوئی ہے تو اس سے امپلیکیٹ صرف اور صرف علی ریاض ملک تو نہیں ہوتے، حسن نواز شریف بھی ہوتے ہیں. دیکھیں یہ زبردستی انہیں سمجھیں کہ پستول رکھ کر ان کو یہ کروایا گیا، اقتدار کے نشے میں ان سے یہ کام کیا گیا. میں کیونکہ وہی بات کہتا ہوں جو جس حد تک بات ہوئی ہے، میں پابند ہوں کیبنٹ کے فیصلوں کا باہر نہ کرنے کا. میں تو آج آپ کو اس سے بھی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ تو بیان آ چکا ہے، یہ تو نہیں ضرور بتائیں سر. مگر میں کہتی ہوں آپ اتنا کھل کے زرداری صاحب کی پلی بارگیننگ اور ان سب کی بات کرتے ہیں تو کہیں گھوم پھر کے، کیونکہ آپ ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں نواز شریف کبھی 5 روپے بھی نہیں دیں گے، تو کہیں گھوم پھر کے ادھر ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ اور ڈیلنگ نہیں ہو رہی کہ یہ پیسے واپس دیے جائیں؟ دیکھیں شہباز شریف کی حد تک تو بات چلے گی 8-10 دن تک، لیکن نواز شریف صاحب ایک ضدی آدمی ہے اور ان کے معاملات جو ہیں وہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اس گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے اس کو فنانس کر رہے تھے. میں یہ بات آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری جگہ پر ان کی فنڈنگ تھی کیونکہ وہ عمران خان کی حکومت کو ٹاپل کرنا چاہتے تھے. جہاں تک شہباز شریف ہیں وہ اس قدر پھنس چکے ہیں دلدل میں اور ان کے کیس اتنے، اور ان کے بیٹے کے خاص طور پر اتنے سیویئر کیسز ہیں کہ وہ بارگین پوزیشن، پری بارگین پوزیشن کی طرف بڑھ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑھ چکے ہیں، لیکن ان کے وٹنسز اتنے سخت ہیں کہ وہ اس جنگل سے اب نہیں نکل سکتے. اس کے لیے وہ اپنا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ کیا ہمیشہ کے لیے لندن رہتے ہیں یا وہ ایک درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ شہباز شریف جب میں یہ کہتا تھا کہ میرے سامنے اس نے عمران خان کا میں نے ذکر نہیں کیا، میں نے اس کو NRO مانگتے اور سنا تھا. جب میں یہ کہتا تھا تو میں نے اس کو چیلنج کیا تھا. جب اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے تو میں نے کہا ٹی وی پہ آ جائے، میں بھی اپنی سیاست کا گھٹ بھر لوں گا، میں بھی کہہ دوں گا ٹھیک ہے. اور اس کی سیاست بھی جو ہے نا وہ، کیونکہ اصل میں شہباز کی اور میری پارٹی ایک ہے، وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. وہ وقت آ چکا ہے کہ اور بلکہ آج ہی میں نے کسی کا مذاق اڑایا، آج ہی میری کہیں ملاقات تھی، میں نے کہا یار اس کا کیا بنے گا؟ کہتا تم تو کہتے ہو، انہوں نے کہا آپ تو کہتے ہیں کہ ان کی اور میری پارٹی ایک ہے. میں نے کہا ہماری مدر پارٹی ایک ہے، باقی میری عوامی مسلم لیگ ہے اور اس کی اور پارٹی ہے، لیکن ہماری مدر پارٹی ایک ہے. سو مدر پارٹی چلے ایٹ لیسٹ آپ اناپولوجیٹکلی ڈنکے کی چوٹ پہ ایکسیپٹ تو کرتے ہیں نا، وہ تو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس ملک میں جس دن سیاستدان نے سچ بولنا شروع کر دیا نا، جس دن سچ بولنا شروع کر دیا، اس ملک کے حالات بدل جائیں گے. دے آر ناٹ وٹ دے آر، دے آر ناٹ وٹ دے آر. یہ ہیں وہ جو دکھاتے کچھ شیخ صاحب اگر مدر پارٹی ایک ہے تو شہباز شریف صاحب کے ارد گرد دائرہ اتنا تنگ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ آج ان کی تمام تر جائیدادیں ضبط ہو گئی ہیں، پورے ڈیفینس سے لے کے ماڈل ٹاؤن سے لے کے مری کی پراپرٹی. دیکھیں یہ پہلے بھی ضبط ہو گئی تھی، میرے سامنے ہی ضبط ہوئی تھی یہ. اور مجھے اچھا یاد ہے کہ مشرف صاحب یہ معاہدہ کرنے کے لیے پہلے تیار نہیں تھے. جب بیماری کی، میں پاکستان میں واحد سیاسی ورکر ہوں، جب ان کی بیماری کی خبریں آئیں میں نے کہا یہ ملک سے باہر جا رہے ہیں اور ان کو جانے دو. کوئی آدمی اس وقت میری بات سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. میں کہہ رہا تھا نواز شریف صاحب جا رہے ہیں اور شہباز شریف اس کے ساتھ جائے گا. بیماری نواز شریف کو ہے، گیا ساتھ شہباز شریف ہے. آپ دیکھیں نا حسن کی، یہ سیاست کا حسن ہے، کاریگری دیکھیں کہ بیمار نواز ہے، وہ بھی بیمار ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف بیمار نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیمار ہیں، ہوں گے، اللہ ان کو صحت دے. لیکن یہ سارا ماسٹر پلان بنایا شہباز شریف نے، اور پہلے بھی نواز شریف کو ملک سے باہر لے جانے میں شہباز شریف کا دخل نہیں تھا. یہ میں ساری قوم کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. اب میں لکھنا شروع کرنے والا ہوں عنقریب، میں سوچ رہا ہوں میں کتاب لکھوں تاکہ سچائی لکھوں عمر کے اس حصے میں. وہ مریم نے سارا مینیج کیا.
مریم کا اس میں بڑا رول تھا. شہباز شریف کا ملک سے سعودی عرب لے جانے میں رول نہیں تھا, لیکن واپس لانے میں سارا رول ان کو تھا, جو انہوں نے بریگیڈیئر نیاز کے ساتھ اور جنرل ندیم کے ساتھ مل کر جو سارے معاملات سیٹل کیے اور جیسے معاملات ہوئے. آج بھی بڑے بھائی کو باہر لے کے جانے میں رول چھوٹے بھائی کا ہی ہے کافی حد تک. ان کی بیماری کا بھی ہے, لیکن اس بیماری کو جس طرح پروجیکٹ کیا گیا ان کے میڈیا سیل کو, میں پورا فل مارکس دیتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی کیبنٹ میں کہنے پڑا کہ اس کی بیماری تشویشناک ہے. حالانکہ میں کسی کی بیماری پر سیاست نہیں کرنا چاہتا, لیکن سیاست کتنی بے رحم ہوتی ہے, سیاست کتنی بے رحم ہوتی ہے. آج دیکھیں مریم اور شہباز شریف آپس میں ایک پچ پر نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے مفاد کے لیے ایک پچ پہ ہیں. لیکن یہ میں قوم کو بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف کے جو نئے اکاؤنٹس نکلے ہیں اور جو نئے کیسز نکلے ہیں وہ کافی سیریس ہیں, اور اس میں ان کے لیے کافی مسائل ہیں. فیصلہ عدالت کا ہے, عدالت فیصلے کیا کرتی ہے. مریم بیوی کی خاموشی کے پیچھے بھی کوئی راز ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ راز ہے؟ میں بڑا آپ کو, میرا مطلب ہے آپ تو وہ بات کر رہی ہیں جو کہ بالکل ہی, یہ جو آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے لوگ وہ بھی ہنس رہے ہوں گے. وہ جو ٹویٹر میں 1 سیکنڈ کا فاصلہ نہیں دیتے تھے, یہ ٹویٹر والا جو گروپ ہوتا ہے, یہ کراؤڈ جو ہے ٹویٹر والا, اور شکر ہے میں نے ایک ہی ٹویٹر دیا ابھی تک. اب میں سوچ رہا ہوں یہ بھی پروگرام میں سیکھوں, کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب بندہ گھر بیٹھ کے سارا, مجھے تو بیان ریکارڈ کروانا پڑتا ہے. نہیں کیا مزہ کیا آئے گا پھر شیخ صاحب, کے پیچھے آپ نے نہیں ٹویٹر پہ جانا, آپ ہمارے پاس ہی آیا کریں. مجھے شیخ صاحب ایک بات تو سمجھائیں, یعنی کہ پھر سر یہ پھر آپ لوگوں کی حکومت کس مرض کی دوا ہے؟ اگر انڈرسٹینڈنگز کہیں اور ہو رہی ہیں اور خاموشیاں بھی کہیں اور گارنٹی کی جا رہی ہیں, تو آپ لوگ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اپوزیشن کا ایک اور رول ہوتا ہے, حکمرانی کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے. آپ لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اپوزیشن میں یہ کہا عمران خان نے, اپوزیشن میں یہ کہا عمران خان نے. بھائی حکومت میں کیا کہا عمران خان نے؟ اس نے حکومت چلانی ہے. میں اس کا ایک اکلوتا وزیر ہوں جو 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں اس کو جانے دو, اور آپ لوگ سارے چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. انہوں نے نہیں, ان کا خیال ہے کہ کفن میں جیبیں لگے ہوں گی کہ یہ فلانے بینک کی ہے, یہ فلانے بینک کی جائیداد ہے, یہ فلانے. الٹیمیٹلی یہ خدا کی پکڑ میں آئے ہیں, یہ بچ نہیں سکتا خان. یہ دونوں خاندانوں کی سیاست ختم میں دیکھ رہا ہوں. دیکھیں, میں دونوں خاندانوں کی سیاست ختم دیکھ رہا ہوں. اللہ جانے کون بشر ہے, اللہ جانے کون بشر ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن ان دونوں خاندان کی سیاست کو میں ختم دیکھ رہا ہوں. مگر شیخ صاحب مشرف نے بھی یہ کہا تھا کہ دونوں خاندانوں کی سیاست ختم ہوگی ہے. وہ تو they will live to find out نا, fight another day as they say. مگر یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس مہینے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب آئینی ترمیم سے پہلے حکومت اور وزیر اعظم کو تبدیل ہوتا دیکھ رہے ہیں. یہ بھی ایک اسی انڈرسٹینڈنگ کا ہی ذکر ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. دیکھیں, اور وہ کیا کہیں, اتنی بڑی انہوں نے موومنٹ لانچ کی, 1 سال تک اس نے ریہرسل کی فضل الرحمان صاحب نے. اینڈ میں جس طرح کے حالات بنے, وہ اگر یہ کہے گا ان قریب, وہ کہے گا مارچ میں میرا کام ہوگا. دیکھیں نا, ابھی تو دسمبر میں کہہ رہا نا, آج 2 دسمبر ہو گئی ہے, ابھی وہ کہے گا ان قریب دسمبر کے 8-10 تاریخ کے بعد کہ مارچ تک جو مجھ سے بات ہوئی ہے وہ ہے. کوئی بات چیت نہیں ہوئی, سب سیٹ ہے مسئلہ, سب سیٹ ہے. قمر جاوید باجوہ نے اور ہمارے نئے الیکشن نے ساتھ ساتھ جانا ہے. 3 سال ان کے ہیں اور 3 ہی سال ہمارے ہیں. 3 سال ہمارے اور پڑے ہیں اور 3 سال ان کے ہیں. سر وہ 3 سال ہی سمجھیں. کیا آج مزہ نہیں آ رہا آپ سے؟ آپ 3 سال ہی سمجھیں, ڈن ہے 3 سال, بالکل ڈن ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مجھے بتائیے کہ اب نواز شریف باہر, شہباز شریف بقول آپ کے سخت ان کے اوپر اب کٹھن مرحلہ آنے والا ہے, زرداری صاحب بھی الٹیمیٹلی باہر, یعنی کہ پھر کلّا خود ہی راجہ ہی ادھر ہوگا, ایک عمران خان اور ایک باجوہ صاحب آپ کے بقول. دیکھیں, اب ہمیں کام کرنا چاہیے. اگر ان سے جان چھٹ رہی ہے ہماری تو ہمیں کام کرنا چاہیے, ہمیں گورننس بہتر کرنی چاہیے, ہمیں مہنگائی انشاءاللہ. بالکل, مگر سر سسٹم کی لیجیٹیمیسی تو کوسچن ہو جائے گی نا جب پوری اپوزیشن کا ہی صفایا ہو گیا ہو, صرف دو شخصیات موجود ہوں. دیکھیں, پاکستان میں اپوزیشن آپ کے کیمرے کا نام ہے. اگر یہ کیمرہ 7 دن تک بڑے بڑے اپوزیشن لیڈروں کا لوگ نام بھول گئے ہیں, یہ میری سیاست کے دوران ہی نام بھول گیا کیونکہ کیمرہ دور ہو گیا ان سے. جس سے کیمرہ دور ہو گیا اس کی سیاست دور ہو گئی.
سو یہ صورتحال جو اس وقت جا رہی ہے، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، خورشید شاہ کے کیس سیریس ہیں، وٹنسز سیریس ہیں، حمزہ اور دوسرے کا کیا نام ہے جو ادھر ہے بھاگا ہوا ہے لندن میں، دیکھیں نا اب سارے تو وہاں بھاگ، سلیمان، حمزہ، اسحاق ڈار، شہباز، نواز، سب پلوں پار، پنڈی والے کہتے ہیں سب لوہیے، ہاں جی، سب لئیوں پار کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، یہ کہتے ہیں نا جو ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے پوری ماہ سے بیٹھ کے کوشش کرنی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو کوئی زچ پہنچے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے جو عمران، دیکھیں نا 15 مہینے میں کم از کم اس گورنمنٹ میں کوئی الزام نہیں لگا، اگر کسی وزیر شزیر کا کیس نکلنا ہے تو وہ پرانے ٹائم کا نکلنا ہے۔ لندن میں کوئی اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، سنا ہے؟ اور جی کیا کرنی جی، لندن میں کون ہے اب مجھے بتائیں؟ کیمرہ ادھر ہے، جس دن ایک ہفتہ لندن میں سے کیمرہ ان کے ہسپتال آنے جانے کا نہ نکلا، یہ لوگ بھول جاتے ہیں، اور یہاں پر والدین بھول جاتے ہیں 40ویں کے بعد۔ یہ بڑا ظالم معاشرہ ہے، یہ اتنا ظالم معاشرہ ہے کہ یہ اولاد کو بھول جاتا ہے، والدین کو بھول جاتا ہے 40ویں کے بعد۔ یہ تو ابھی کیمرہ ان کو پڑھ رہا ہے، ان کے سارے پروسیس جاری ہیں کہ جناب علی آج پلیٹ اوپر چلی گئی ہے، آج پلیٹ نیچے ہو گئی ہے، اور شریان کی سپلائی تو ان کی پہلے دن سے ہی کم تھی۔ جو دماغ کو خون کی سپلائی ہے، جب میں ان کے ساتھ تھا اس وقت سے ان کو یہ شکایت تھی کہ ان کی دماغ کی خون کی سپلائی جو ہے وہ کم تھی۔ اب جو صورتحال بن رہی ہے روز، جی یہ سابق صدر زرداری صاحب نے موقف اختیار آج کیا کہ دل کی بیماری لاحق ہے، کیونکہ اب آپ بات کر رہے تھے ڈیٹیلز میں تو 3 سٹنٹس بھی دل چکے ہیں، شوگر کا مرض بھی ہے، شوگر لیول بھی کنٹرول کرنے کے لیے مستقل علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری آج ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہاں کے ڈاکٹرز کے اوپر بھی اعتماد نہیں، تو یہی پرانا سکرپٹ ہوگا سر، ہسپتال سے گھر، گھر سے دیار غیر اڑان؟ اس کا دیار غیر بھی جو ہے نا جی، اس کا پاکستان میں ہی سب کچھ ہے، اور آصف زرداری کے سارے بیانات قوم کو دکھائیں، وہ کہتے تھے کہ جناب میں تو نہیں جاؤں گا، دنیا ادھر کی ادھر ہو۔ شاہد خاقان بھی کہتا تھا میں نہیں اپلائی کروں گا، آپ دیکھیں اپلائی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ یہی احسن اقبال بھی کہتے تھے کہ میں نہیں اپلائی کروں گا۔ دیکھیں یہ سارے لوگ یہ پرانے وقتوں کی باتیں کر رہے ہیں جب کیمرہ نہیں تھا۔ جب لوگوں کی آپ پرانی فوٹیج دکھاتے ہیں تو اس میں ابھی آصف زرداری کی آج میرے انٹرویو میں فوٹیج دکھائیں کہ اس نے کیا کہا کہ میں تو نہیں اپلائی کروں گا جی، میں تو بڑا بہادر ہوں، میں تو بلوچ ہوں، میں کیوں جاؤں گا کورٹس میں۔ اب 90 کے زاویے سے گرے پڑے ہیں جناب، اور جو لوگ پیسے دینے والے ہیں وہ پیسے۔ تو سر آپ لوگوں کا بیانیہ نہیں سارا ٹھپ ہو جائے گا اگر وہ بھی باہر چلے گئے تو احتساب کی بنیاد پہ؟ دیکھیں عمران خان کا بیانیہ یہ ہے کہ پری بارگین کریں، پیسے دیں اور جائیں۔ میں عمران خان کو کہتا ہوں کہ 10 روپے دے کے جائیں تو جائیں۔ کوئی اس ملک میں اب ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ نہ پہچانتا ہو کہ بھئی عمران خان نے بہت زبردست کوشش کی۔ اب ساری حکومت کو تو آپ کیمروں نے آگے لگا دیا کہ شام گیا یا صبح گیا، سارے لوگ رات کو کہہ رہے تھے جی آج پتہ نہیں رات بھی اس نے گزارنی ہے کہ نہیں گزارنی ہے۔ سو کیمرے نے ایسا ٹیمپو بنایا کہ حکومت نے بھی، پرائم منسٹر نے بھی کہنا پڑ گیا کہ اس کی حالت تشویشناک ہے۔ سر مسئلہ یہ ہے نا کہ جو آپ لوگوں کا پورا بیانیہ ہے نا سر، ایک تو مسئلہ اب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر بھی منشیات کا کیس ثابت ہو نہیں رہا، تو آمدن سے زائد اثاثہ جات آج کیس بنا دیا، اس کی تحقیقات میں آپ نے شروع کر دی ہے۔ ساتھ آپ کا DGFIA بشیر میمن صاحب جو ہیں، 17 دسمبر کو ان کی ریٹائرمنٹ تھی، اس سے پہلے ان کو فارغ کر کے واجد ضیاء صاحب کو لا کے، اور ساتھ ہی پھر شہزاد اکبر کو بھی انٹیریئر منسٹر انٹیریئر لگا کے آپ لوگ ثابت یہ کر رہے ہیں کہ پیناما کی جو پوری ٹیم تھی نا انہی کو پروموٹ کیا جائے گا۔ ساتھ پھر آپ دیکھیں کہ ان کے نہیں، مجھے میمن صاحب کا تو سمجھ نہیں آئی، میمن صاحب کی تو 15 دن کی مجھے سمجھ نہیں آئی، ایسے ہی اب میڈیا کھیل رہے ہیں سارے سر۔ انہیں بڑے سنگین الزامات لگ رہے ہیں کہ ان پہ پریشر تھا، ان کو کہا جاتا تھا ملک ارشد کیس کے اندر جو ہے تحقیقات اثر نو کی جائے، ٹیررزم کے چارجز لگا دیا جائیں، روز کی اپڈیٹ دیا جائے۔ بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنے ٹینیور میں اپنے وقت میں یہ کہے۔ اب اسے پتا تھا کہ شاید کیا مسئلہ ہونے جا رہا ہے، اور واجد ضیاء میرے محکمے سے گئے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ موسٹ آنسٹ آدمی ہمارے پنڈی کے، مری کے، آپ کے رشتہ داروں کے علاقے کے وہ ہیں، اور بڑے آنسٹ آدمی ہیں، اور بڑے ڈیووٹڈ ہیں، بڑے کمیٹڈ ہیں، تہجد گزار اور پرہیزگار آدمی ہیں۔ ایمان سے اور انصاف سے وہ سارے کام کریں گے تو کسی کو کیا حرج ہے۔
تو یہ تاثر ان کی آنےسٹی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جن کو پک اینڈ چوز کر کے پروموٹ کیا جا رہا ہے ان کا تعلق پیناما سے ہے، لگتا ہے کہ ریوارڈ کیا جا رہا ہے، اور جو برخاست ہو رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، اس کی ایلیگیشنز بڑی دیکھیں اگر کرپٹ آدمی پیناما 2 پیناما 3 پیناما 4 بنے تو بننے چاہیے. اگر آپ کہتی ہیں تو آپ کی خواہش میں یہ بیان دیتا ہوں، کیونکہ آپ سوال ایسا کر رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں پیناما 2 پیناما 3 پیناما 4 پیناما 5 10 تک بنے جی. جن لوگوں نے اس ملک کے خزانے کو لوٹا ہے وہ ٹرائل ہوں. شیخ صاحب آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو میڈیکل بورڈ ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جب یہ بظاہر منظر عام پر بات آئی کہ عمران خان صاحب میڈیکل بورڈ نہیں، عدنان کا، عدنان صرف ڈاکٹر عدنان، آپ کو سرکاری ڈاکٹروں یا ڈاکٹر یاسمین کو نہیں انکوائر کرنا؟ نہیں، میں عدنان کو جانتا ہوں اور ایک وقار آدمی ہے. میں آج آپ کو دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں. یہ جب میں پاناما کا کیس لڑ رہا تھا نا، تو ایک وقار تھا جس نے مریم کی اٹارنی اسی ایک دن میں ٹیسٹ کی تھی. جس دن وہ سعودی عرب سے چلا اسٹام، اسی دن وہ لندن میں بھی جو ہے، وہ جو لندن سے چلا تو سعودی عرب میں ہوا. تو اس وقار آدمی کو میں ڈھونڈ رہا تھا. تو ایک سفید سے بالوں والا روز بیٹھتا تھا اندر آ کے. تو شیریں ذرا مزاری تھوڑی سی تیز سی ہے. میں نے کہا شیریں یہ بندہ تیرے ساتھ کون بیٹھتا ہے ہر کیس میں آ کے میرے؟ کہتی ٹھہر جاؤ میں پوچھتی ہوں. اس نے پوچھا جی آپ اس کیس میں؟ اس نے کہا ہاں جی میرا نام وقار ہے. جو فرسٹ ٹائم دیکھا، آج کل مجھے فلم میں نظر آتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ عدنان اور وقار کو دونوں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. ان کے پاس بہت ساری باتیں ہیں، یہ سارا ماسٹر پلان ہے اور یہ ماسٹر پلان کا حصہ ہے. میں نے میڈیکل بورڈ کی بات نہیں کی. تو پھر عدنان اور وقار کے کہنے پہ تو نہیں میاں صاحب کو بات بھیجا گیا نا سر؟ میڈیکل بورڈ کے کہنے پہ بھیجا گیا ہے، سرکاری ڈاکٹروں کی رپورٹس کے اوپر. دیکھیں میں اس کو کہتا ہوں نا، میرے آپ لوگوں سے بڑے اچھے مراسم ہیں. اس کے پاس ساری میڈیا کی لسٹ تھی عدنان کی. دن میں 4 دفعہ وہ ٹیکسٹ کرتا تھا کہ میڈیا اونرز کو بھی اور آپریٹرز کو بھی اور اینکرز کو بھی. آپ سارے ان دنوں کے اس کے نکال کے دیکھیں کہ میڈیا کو ڈاکٹر عدنان سارا ڈیل کر رہا تھا اور لندن سے میڈیا ڈیل ہو رہا تھا، اور کچھ 1-2 لوگ اور کر رہے تھے. پھر وہی میں والی بات مناسب شیخ نہیں صاحب، سمجھتا ان کا بھی. میڈیا نے تو باہر نہیں بھیجا نا میاں صاحب کو، یعنی کہ اپنی غفلت، یا جس طرح کہا گیا کہ اگر چونا لگ گیا تو اس کو آپ اس طرح کور کر رہے ہیں. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. چونا تو ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. اور پھر دوسروں نے کوئی چونا لگ نہیں سکتا جب تک میڈیا کی طرف سے تھوڑا بہت جو ہے نا اس میں تڑکا نہ ہو. کھانا بنتا نہیں ہے جب تک میڈیا کا تڑکا نہ ہو. آپ دلیر بندے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ چونا لگایا کس نے ہے؟ بس سب کچھ آپ کو پتا ہے. ویسے ہی آپ میرے گرد آج سخت انٹرویو لے رہی ہیں. بڑا عرصہ ہو گیا نا، اس لیے بڑے دن ہو گئے ہیں آپ سخت انٹرویو لے رہی ہیں. نا شیخ صاحب، جو چیزیں سارے لوگوں کو پتا ہے، ہاں جو چیزیں زبان سرزد عام ہے اس کو دہرانے کا کیا فائدہ. اور میں پڑھے لکھوں، میں عقل مند، پڑھے لکھے نہیں، پڑھے لکھے تو مجھے اتنے نہیں. مجھے آج پہلی دفعہ، یقین مانے ایک عرصہ گزر گیا یہ کام کرتے ہوئے اور آپ کے ساتھ بھی انٹرویوز لیتے ہوئے، مجھے آج پہلی دفعہ آپ کی بے بسی پہ دکھ ہو رہا ہے. اس کے باوجود میں تمہاری خواہش پہ نہیں کھیلوں گا. چلے دوسرا سوال پوچھتی ہوں. سر مجھے بتائیے، یہ چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن پہ اتنی امبیرسمنٹ، یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئے گی یا اس کے اوپر بھی نہیں کرنی؟ ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، فروغ نسیم کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اعظم خان کا ہے. یہ سارے لوگ غلط پروپیگنڈا کر، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. دیکھیں نا، اب آپ مجھے وہ سوال کر رہی ہیں جہاں پر جلتے ہیں، ہے یا نہیں ہے مجھے حلفاً کہتا ہوں نہیں پتہ. فروغ نسیم کا مجھے پتہ ہے، کیونکہ پہلے تاریخ کوئی 6 تھی، پھر 13 ہوئی، پھر کچھ ہوئی، پھر جو کچھ ہوا پھر مجھے نہیں پتہ. اور میں حالانکہ پرائم منسٹر صاحب محبت کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ میں اکیلی سیٹ کا لیڈر ہوں یا اکیلی سیٹ کا ورکر ہوں. ساری دنیا اور ساری ان کی لوگ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ محبت کرتے ہیں. کئی بار مجھے کہتے ہیں کہ شیخ رشید آپ آئے نہیں، بھی آتے نہیں ہو. میں کہتا ہوں سر اب آپ پرائم منسٹر ہیں، جب میرا کام پڑتا ہے میں آ جاتا ہوں. آپ مہربانی کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں. تو جب آدمی وزیر ہو تو پرائم منسٹر کے پاس اسی وقت آنا چاہیے جب اس کا کام ہو یا اس کو بلایا جائے، بجائے اس کے کہ وہاں سٹاف میں جا کے بیٹھے اور ایسے ہی اپنا بھی ٹائم ضائع کرے اور ان سٹاف والوں کا بھی ویسے. تو شیخ صاحب پہلے تو سب سے بڑھ کے آپ کو پتہ ہے کہ فروغ نسیم کو، میں نے فروغ نسیم کا نام ہی نہیں لیا. ٹھیک ہے، آپ نے پہلے بھی آن ریکارڈ کہا ہے ان کی غلطی نہیں ہے. میں تو اس لیے نام لے کے کہنا اور لوگوں کا بھی پوچھنا چاہی تھی، بٹ آپ کہہ رہے ہیں نہیں علم تو صحیح ہے. مجھے لگتا ہے اس پہ اب انویسٹیگیشن بھی نہیں انفارچونیٹلی ہوگی، گو کہ اتنی تضحیق ہوئی ہے.
اب ہم کیا اس کے اوپر اور بات کریں, وہ تو جسٹس کھوسا صاحب نے کر دی. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ 72 سالوں میں یہ ایشو اٹھایا نہیں گیا, اب اٹھایا گیا تو لگ یہی رہا تھا کہ کیونکہ بار بار 48 گھنٹوں میں سماعت کے دوران بتایا گیا کہ صرف اور صرف آئین اور قانون کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا, تو لگا کہ یا تو ویلڈ کہہ دیں گے ایکسٹینشن کو یا انویلڈ کہہ دیں گے, مگر درمیانی راستہ نکالا گیا کہ آپ قانون سازی کر لیجئے اور یہ 6 ماہ کے لیے اسی طرح چلتے رہیں گے. اس کو نظریہ ضرورت کی بحالی کہا جائے؟ دیکھیں, کھوسا صاحب ایک ویژنری جسٹس ہے, ایڈونچرس ہے, دور اندیش ہے. میں نے 2 کیس اس کے سامنے لڑے ہیں, بلکہ انہوں نے مجھے ایک کیس میں کہا شیخ رشید آپ سیاست چھوڑیں اور بار کو جوائن کریں, پریکٹس کریں, چھوڑیں سیاست کو, کافی کر لیا آپ نے. اور یہ پاناما کیس میں انہوں نے مجھے کہا کہ کافی کر لیا آپ نے سیاست, اب آپ پریکٹس کریں, میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں. لیکن میں یہ اس وقت بھی لوگوں کو کہتا تھا کہ جتنا ہجان برپا ہو گیا ہے, جس طرح انڈیا نے اس کو اٹھا دیا ہے, جس طرح انڈیا کا سب سے میجر ایشو یہ بن گیا ہے, کھوسا صاحب اس کو ایک بڑا دور اندیشی والا فیصلہ دیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے حالات. اس وقت تو لوگ میری بات نہیں سنتے تھے. جب تیسرے دن کا کہا کہ کل جناب ٹھیک کر لو اور اس کو ٹھیک کر کے لاؤ, پھر لوگ کہتے تھے. دیکھیں, اب میں آپ کی لائن یوز کروں, آپ کے سوال کے لیے ایک آپ ہی کی لائن بورو کروں گی سر. ڈونٹ لک ایٹ دا فیس, لک ایٹ دا کیس. I am very fond of Justice کھوسا صاحب, سر آنکھوں پہ ان کی عزت ہے, he is a phenomenal judge. یہ میں آن ریکارڈ میں بھی بڑی دفعہ کہہ چکی ہوں. But sir, the question is don't look at the face, look at the case. جس کو آپ دور اندیشی کہہ رہے ہیں, کیا وہ نظریہ ضرورت نہیں ہے؟ میرا سوال یہ ہے. دیکھیں, نظریہ ضرورت بھی پاکستان کی ضرورت ہے, اور نظریہ پاکستان اور نظریہ ضرورت اگر سسٹر کمپنی ہے, اگر ایک دوسروں کی مفاہمت اور ایک دوسرے کے مفاد کے لیے ہے, تو یہ زبردست نظریہ ہے. اور پاکستان پہ نظریہ ضرورت کے کئی فیصلے آ چکے ہیں. میں اگر نظریہ ضرورت کا فیصلہ نظریہ پاکستان پہ فٹ آتا ہے تو میں اس کو پاکستان کا نظریہ سمجھتا ہوں. بہترین بات کر دی آپ نے. آتا تو پھر تو اس کی کیا. ٹھیک ہے. تو شیخ صاحب, الیکشن کمیشن کے ممبران کے حوالے سے اب اتفاق ہو گیا ہے یا نہیں ہوا؟ وہ تو آپ کو خبر ہے کہ ممبران کے ہو گیا ہے اور الیکشن کمشنر کے بھی ہو جائے گا. سندھ والا اٹکا ہوا ہے. ابھی آپ نے خود کہا کہ دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. سو کیس اور فیس جو ہے, جب راضی ہوں, وہ جو کہتے ہیں دلہن وہ جو پیا من بھائے, اگر یہ معاملات اب سیٹل ہیں تو آپ اس میں کیوں اس کو مردے اکھیڑ رہی ہیں؟ نہیں سر, شیریں مداری کے بقول اتفاق ہو گیا ہے, مگر مشاہد اللہ کہتے ہیں کہ اتفاق نہیں ہوا, کمیٹی جائزہ لے رہی ہے, اور ساتھ ہی بلوچستان سے تو نوید جان بلوچ کے نام پر اتفاق ہو گیا ہے, سندھ کے نام پر پی 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 اور نون لیگ کے ڈیڈ لاک ابھی بھی بتایا جا رہا ہے. تو آج اس حوالے سے کہا گیا تھا فائنل ہو جانا چاہیے فیصلہ, معمہ بنا ہوا ہے سر, دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے 6 ماہ سے. کوئی معمہ نہیں ہے, ٹھیک ہو جائے گا. چیف الیکشن کمشنر کون ہونا چاہیے؟ مجھے نہیں پتا, میں اپنے سے بڑا بیان نہیں آج آپ کو دے سکتا. آپ نے الیکشن کمشنر کے ممبران کا پوچھا ہے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ سیٹل ہے اور سیٹل ہوگا. اور کابینہ میں اس حوالے سے آج بات ہوئی؟ کیا بات ہوئی؟ یہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا چلیے, یہ تو اچھی خبر ہے. یہ میں کابینہ کا فیصلہ ہی تمہیں بتا رہا ہوں. ویسے تو یہ بتانا چاہیے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہوگا. اپوزیشن تو یہ بھی تاثر دے رہی ہے شیخ صاحب کہ فورن فنڈنگ کیس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ تقرریوں کو التوا میں ڈال رہی تھی, اور اب ایز یو نو پی ایم ایل این ایاز صادق تو عدالت بھی جا رہے ہیں. نو وے. دیکھیں, پی ایم ایل این پھنس جائے گی یہ فارن فنڈنگ پہ. صرف پی ایم ایل این اور نون لیگ, پی ایم ایل این پھنسے گی اور برے طریقے سے پھنس جائے گی. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ تینوں کی فارن فنڈنگ چیک کی جائے. سوار والے دن پی ٹی آئی کی کریں, منگل والے دن نون لیگ کی کریں, بدھ والے دن پیپلز پارٹی کی کریں, اور جمعرات والے دن کسی اور پارٹی کی بھی کر لیں. نہیں سر, اسفندیار کی بھی کریں. پاناما کیس میں کہتے تھے جو اقتدار میں بیٹھا اس سے شروع کیا جائے. تو شیخ صاحب ویسے فورن فنڈنگ کیس 5 سالوں سے التوا میں ہے. کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, کوئی حرج نہیں ہے. حکومت کو تحریک انصاف سے شروع کیا جائے. ساتھ دیکھیں تعطل کی وجہ کیا ہے؟ اب آپ زیادتی کریں. دیکھیں کوئی تعطل نہیں ہے, کوئی تعطل نہیں ہے. وہ جو بابر صاحب ہیں ان کو یہ ممبر ہی نہیں مانتے. لیکن میں آپ کو ایک منسٹر ہونے کے ناطے, عمران خان کا دوست اور ساتھی ہوتے ناطے کہتا ہوں, 4 دنوں میں 4 پارٹیوں کا بلا ناغہ احتساب ہو اور فارن فنڈنگ ڈسکس ہو, تاکہ کٹی کٹا نکل آئے.
इससे बड़ा और मैं क्या बयान दूं आपको, आप बताएं, फिर आप कहती हैं ठीक है सर। परवेज मुशर्रफ के सारी पार्टियों का। हाँ, मैंने ना एक और बात पे आपकी बड़ी डिसएग्री भी किया मगर बहुत इज्जत भी की, क्योंकि दो टोक आपने अपना मौकफ रखा, अनअपोलोजेटिकली हमेशा बयान किया, एक आपने और एक आपके जाज शाह साहब ने, जिनका इंटरव्यू चंद दिन कबल मैंने लिया। तो अब मुशर्रफ साहब के गद्दारी केस के हवाले से सर, पहले आप लोग प्रोसिक्यूशन टीम डिसबैंड कर देते हैं, ऑलमोस्ट इन कोल्ड स्टोरेज डलवा देते हैं, फिर फैसला महफूज कर लिया जाता है तो पूरी हुकूमत हरकत में आ जाती है कि सुनाया ना जाए कहीं। अब फिर उसकी परसों हेयरिंग है, फिर कहा गया है कि तमाम तर रिकॉर्ड भी लाया जाए, बात की जाए। तो सर मसला क्या है? क्या आप नहीं चाहते कि जाते जाते एक लेगेसी आपकी हुकूमत छोड़ जाए, या ये भारी पत्थर उठाने की अभी भी हम आप लोग काबिल नहीं हैं? मैं आज आपके चैनल में बयान दे रहा हूं, मैं मुशर्रफ को गद्दार नहीं समझता, मैं उसको करप्ट भी नहीं समझता। और उसकी बेटी, जब मैं वज़ीर बना तो मुझे पता लगा कि 4:30 बजे की ट्रेन पर अपनी बेटी के साथ, बच्ची के साथ रेल कार से आती है हर हफ्ते की रात को, और मैं उस शोबे का इंचार्ज रहा हूँ, इंफॉर्मेशन का, 4 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ। मुझे नहीं पता लगा कि भाई उनके जो दामाद हैं वो उस शोबे से मुंसलिक हैं। मैं कुछ ना कुछ इश्तहार विश्तार दे सकता था, और नोट कहने के लिए तैयार हूँ, 1 रुपये का इश्तहार उन्होंने नहीं लिया। और अब ये कहना कि देखें, जो बलूचिस्तान वाले, क्या नाम था जो खंदक में अकबर बुगटी साहब हलाक हुए, अकबर बुगटी साहब, अकबर बुगटी साहब के उस केस में जितने लोग मारे गए, फौजी लोग शहीद हुए, मैं उनको शहीद कहता हूँ, उनका तल्लक जो है मेरे हलके से था। आप यकीन जाने वो बग़ैर हथियारों के थे। मैं उनके जनाज़ों पे गया हूँ, मैं उनके अफसोस पे गया हूँ। अब मैं एक किताब लिखने का अटल फैसला कर चुका हूँ। अब मैं रोज़ कई दिनों से सोचता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, ताकि वो हक़ायक़ जो कौम बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल में सोचती है, मैं ऑन ओथ ये समझता हूँ कि ना मुशर्रफ गद्दार था, ना मुशर्रफ करप्ट था। क्या था फिर और सर? ना मुशर्रफ ने एक टेडी पैसे, हैं जी, क्या था फिर? अगर ये देखना है कि किसी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए, तो इस मुल्क में तो एक कतार है सर। आइन को अगर आप देखें तो आइन शिकनी गद्दारी के मुतरादिफ है। ये आप और मैं तो फैसला कर नहीं सकते ना, वो तो आइन के अंदर लिखा है। ये आप एंकरों का, मैं समझ, देखें बड़ी माजरत के साथ, मुल्क तमाम चीज़ों से ज़्यादा अजीज़ है, कानून से, जान से, माल से, बच्चों से, माँ बाप से। और जब मुल्क पे एक आर्मी चीफ को आप, जब वो फ़ज़ा में होता है, उसको आप गिरफ्तार करने के अहकामात देते हैं, उसको कहते हैं कि यहाँ लैंड ही ना करे, तो ये सारा कुछ जो कुछ हुआ वो ज़मीन पे हुआ। मुशर्रफ उस वक्त 2007 में तो किसी ने इमरजेंसी नहीं लगवाई थी ना। अच्छा खैर, अब ये इस बहस को छोड़िए, मुझे ये बताइए कि क्या उनका इदारा जो है वो भी ये फैसला मौखर कराने में या इसको रुकवाने में किरदार अदा कर रहा है? ये नहीं मुझे पता कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको करना चाहिए। मैं अगर फौज में हूं तो करूं कि मैंने उसके साथ रह के काम किया होता। फौज में देखें, फौज का एक सिस्टम है कि एक जो जनरल है वो ब्रिगेडियर का लाइक फैमिली मेंबर है। जो ब्रिगेडियर है वो कर्नल के साथ ये नहीं समझता कि ये मेरा सबऑर्डिनेट है। ये सियासत नहीं है कि सियासतदान किसी ज़हीन आदमी को आगे नहीं आने देता। तो सर सियासतदान कौन से लावारिस बच्चों का नाम है? लेट मी से सियासतदान इन आवारा बतखों का नाम है जो फौज के घोंसलों में अंडे दे के जवान हुए। मुझे एक सियासतदान का नाम बताएं, एक सियासतदान का जो फौज की नर्सरियों से पल कर जवान नहीं हुआ। सही, ठीक है। आई शेयर नहीं दिस, तो दैट्स व्हाई दो वज़राए आज़म, एक सियासतदान का नाम पता करें, एक सियासतदान का नाम बताएं जो GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं था। ये भुगत रहे हैं, दैट इज द पनिशमेंट, नॉट ए पनिशमेंट। ये सारे लोग, एक दिन में ये हालात नहीं पैदा होते। ये सारे GHQ के गेट नंबर 4 से जाके उधर देखें। मैं एज ए दादा उस्ताद था, मेरे सामने उस वक्त, हालांकि कई फौजी मुझे कहते हैं, मेरी जब उनसे झगड़ा होता है मैं कहता हूँ भाई आप मेरे बारे में क्यों ये राय रखते हैं। उसने कहा तू जब गॉर्डन कॉलेज का सदर था तू अपने आप को बड़ा गॉड फादर समझता था। मैं कहता था देखो उस वक्त मैं सदर था और मुझे नहीं पता था कि आपने लेफ्टिनेंट जनरल बन जाना है और आपने ये कर लेना है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसी वक्त बना के रखता। अगर अब जो बना के रख सकता हूँ तो उस वक्त से ही पता लगता मुझे, तो मैं कॉलेज से ही शुरू कर देता। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि पाकिस्तान की सियासत की नर्सरियों में जितने लोग सियासत में आए हैं वो फौज की अशीर बात से आए हैं। ठीक है सर,
ٹھیک ہے. اب یعنی کہ اب ان کی کوالٹی کے اوپر کس کو ذمہ دار پھر ٹھہراؤں وہ تو ایک اور ڈیبیٹ ہو جائے گی. مگر بہرحال آپ کی حکومت 5 سال پورے کر لے گی اب انشاءاللہ تعالی. سر آپ کو یاد ہوگا کیانی صاحب کی ایکسٹینشن کے, مجھے اگر یاد پڑتا ہے صحیح, کیانی صاحب کی ایکسٹینشن کے لگ بھگ 4 یا 6 مہینے بعد میمو گیٹ آیا تھا. تو ہمیشہ آل از ویل نہیں تصور کرنا دیکھیں خواب دیکھیں خواب دیکھنے کی تو کوئی پابندی نہیں ہے آپ پہ. خواب آپ کی تعبیریں اس کی الٹ بھی نکلتی ہیں. سو ایک منور ظریف کی فلم میں نے بچپن میں دیکھی تھی کہ وہ تالی مارتا ہے تو ملکائیں آ جاتی ہیں, شہزادیاں کھانے لے کے تالی مارتی ہیں تو تاج تالی مارتے ہیں, اور بعد میں منور ظریف اٹھتا ہے, رنگیلا اٹھتا ہے تو اس کا سر پیندے میں ہوتا ہے اور لاتیں کھڑی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے یا اللہ ایسا زبردست خواب اور ایسی بری تعبیر. سو انشاءاللہ عمران خان 5 سال پورے کرے گا اور 3 سال قمر جاوید باجوہ پورے کریں گے. کیوں لوگوں کو غلط فہمی ہے؟ بہت شکریہ سر, آپ کے منہ میں گھی شکر انشاءاللہ تعالی. اللہ خیر کرے ملک کی. بہت بہت شکریہ آپ کا. شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے خواب سہانا ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان ہے اور چیف عوامی اسٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں, کیوں گندی تعبیر کی جائے. تو اسی اچھے نوٹ پہ آج اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.